नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने 10 लाख रॉकेट्स इसराइल पर चलाने की तैयारी पकड़ ली है और ख़ुद ये ऐलान कर दिया है कि वाक़तन उनके पास 10 लाख रॉकेट्स का ज़ख़ीरा पहुंचा दिया गया है। मुसाद की, CIA की और बरतानवी और बाकी सारे उनके इंटेलिजेंस ये थी कि हिज़्बुल्लाह के पास मैक्सिमम जो रॉकेट्स और मिसाइल का ज़ख़ीरा है वो 3 लाख है। लेकिन उसके बाद कुद्स फोर्स के सरबराह ने इंटरव्यू दिया और वो बहुत बड़ी खबर बन गई। आज हसन नसरुल्लाह ने इस बात को कंफर्म कर दिया है और साथ ये बता दिया है कि ये जो 10 लाख रॉकेट्स उन्होंने जमा किए हैं, इकट्ठे किए हैं, जो ज़ख़ीरा किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए है और इन तमाम मिसाइलों और रॉकेट्स ने इसराइल ही पर चलना है। इसके साथ साथ नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन से इसराइल को निकलना पड़ गया है। बहुत बड़ी सुबकी, बहुत बड़ी शिकस्त, बहुत बड़ी नाकामी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इसराइल की होने जा रही है कि उसको यूनाइटेड नेशन से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन टोटली इसराइल के खिलाफ हो चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन, दुनिया में न्यूक्लियर जंग और एक अजीम जंग का मामला बहुत जो है ना, एक फैसला कुन घड़ी के ऊपर पहुंच चुका है। नए मुआहदे इस वक्त हो रहे हैं। G7 का अहम तरीन और फैसला कुन इजलास जारी है, जिसमें 10 साला मिलिट्री असिस्टेंस देने का अमेरिका ने मुआहदा यूक्रेन से कर लिया है। $300 बिलियन यूक्रेन को दिए जा रहे हैं G7 ममालिक की जानिब से। $300 बिलियन। इन $300 बिलियन के जारी होने के बाद जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, वो अब दुनिया नहीं इस बात को जानती कि उसके बाद फिर क्या होने जा रहा है। कि आप रशिया के खिलाफ यूक्रेन को $300 अरब देने जा रहे हैं कि जाएं, जो मर्जी करना है कर लें। उनको जंगी त्यारे दे रहे हैं कि जाएं रशिया के अंदर जाकर स्ट्राइक करें। और रशिया कह रहा है कि अगर आप इस तरह की सपोर्ट जारी रखे हुए हैं और हमारी टेरिटरी के अंदर हमला हो रहा है, तो फिर हम अपने तरीके से इसका जवाब देंगे। और जो वहाँ पर मियामी यानी फ्लोरिडा और क्यूबा में जो एक मामला अलग से चला हुआ है, रूसी जो जंगी बेड़े और सबमरीन वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ पर एक अलग कशीदगी है। इस वक्त जो अमरीकी बीचेज़ हैं उनके ऊपर अमरीकी फ़िज़ाइया लैंड हो गई है, यानी वहाँ पर भी एक अजीब जंगी सूरत हाल बन गई है। यानी पुरअमन बीचेज़ हैं। फ्लोरिडा की जो रियासत है वहाँ पर जो मियामी है, मियामी तो सबसे एक जिसको आप कहते हैं ना कि इंटरटेनमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा उनकी मशहूर है मियामी। तो वहाँ पर तो दुनिया भर से और वो सारे, तो वहाँ उन बीचेस के ऊपर, मतलब वो बीचेस जो दुनिया भर में मशहूर हैं एक इंटरटेनमेंट के हवाले से, वहाँ पर अचानक से अमेरिकी फ़िज़ाइया उतर रही है। तो जो सबसे पुरअमन एरियाज़ हैं और मतलब पिकनिक के हवाले से माने जाते हैं, वहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ये हर तरफ ये मामलात ख़राब हैं। तो ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं, कशीदगी जिस तरह से बढ़ रही है, ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त नाज़रीन, दुनिया के एक कोने से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक और हर रीजन में एक जंगी सूरत हाल बन रही है और उसका जो महवे मरकज़ है वो गज़ा की जंग है और गज़ा की जंग के बाद यूक्रेन की जंग इस वक्त बन रही है। और आज शी जिनपिंग ने भी बयान जारी कर दिया और उसने कहा कि न्यूक्लियर जंग की तरफ हम जा चुके हैं और इस न्यूक्लियर जंग को, जो कि रशिया और अमेरिका के दरमियान होने जा रही है, इस न्यूक्लियर जंग को रोकने के लिए इंटेंसिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है और दोनों को तहम्मुल करने की ज़रूरत है। रशिया और अमेरिका को तहम्मुल करने की ज़रूरत है। हम न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे हैं, ऑलमोस्ट जा चुके हैं। ये आज शी जिनपिंग को जो है वो बयान जारी करना पड़ गया है। और इक़्तिदार नाज़रीन जो है वो इसराइल और उसके इत्तेहादियों के हाथों से निकल रहा है। तो इक़्तिदार की ये तब्दीली इसराइल के वजूद के लिए सीधा सीधा खतरा है। और फ़लस्तीन की जंग में नाज़रीन जो महवे मरकज़ है वो दरअसल यरूशलेम है। जो असल लड़ाई है वो यरूशलेम है। इसके भी मैं आज बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो आपने इससे पहले कम आपके सामने आती हैं वो भी अंदर की आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, पहले मैं 2 बहुत बड़े बयानात हसन नसरुल्लाह के आपके सामने रखने जा रहा हूँ और जो खबरें अभी मैं आपके सामने रखूंगा उस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन आप ज़रा देखते जाइएगा उन खबरों को और कि दुनिया के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कितनी संगीनी के सूरत हाल की इस वक्त हो चुकी है। ज़रा सबसे पहले हसन नसरुल्लाह के 2 बयानात देखिए। हसन नसरुल्लाह, इसराइल लेबनान को निशाना बनाकर अपने अंजाम को तेज़ कर रहा है, इसका खात्मा बहुत करीब है, जो पहले 2060 में मुतवक्का था। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बात में हैं। एक तो ये कि ऐसा नहीं है कि इस जंग की वजह से उसका अख्ताम हो रहा है, यह बात तय थी कि इसराइल का अख्ताम होना ही होना है। वो बुनियादी बात यह है कि
ایک قبضہ ہے نا تو ایک کالونی ہے نا تو وہ ختم ہونی ہے، اور پھر جو ریزسٹنس ہے وہ الائیو ہے، وہ 100 سالوں سے ریزسٹنس کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی طریقے استعمال ہوئے قبضے کو قائم رکھنے کے لیے، اسرائیل نے 100 گنا اضافے کے ساتھ وہ سارے طریقے فلسطین میں استعمال کیے ہیں کہ اس ریزسٹنس کو کرش کیا جا سکے، لیکن 100 سال کی جدوجہد کے باوجود آج ریزسٹنس الائیو ہے اور زیادہ تگڑی ہے۔ تو اسرائیل نے تو ختم ہونا ہی ہونا تھا، لیکن اب یہ جو حماس نے اٹیک کیا، یہ جو 7 اکتوبر کو ہوا، پھر جو انہوں نے جدوجہد دکھائی، جو حزب اللہ نے دکھایا، جو یمن نے پاور دکھائی، اس کے بعد جو اس نے اگر 10 سال بعد یا 20 سال بعد ختم ہونا تھا، تو آج اس نے اپنے خاتمے کو خود ہی، جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے، اس نے اپنی قبر خود کھودی ہے، یہ جو کچھ اس نے ظلم کیا ہے، جو جبر کیا ہے، یہ اس کے اپنے وجود کو اب یہ کھا جائے گا۔ تو وہ چیز ہونے جا رہی ہے، یہ حسن نصر اللہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا اختتام ہو رہا ہے، نو ٹو اسٹیٹ سولوشن، نو کو ایگزسٹنس، وہ اس بات کی اس کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ان کو ریالٹی پتا ہے کہ اسرائیل کو ایگزسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسرائیل کو 100 سال آپ نے دیے، کیا اسرائیل نے مڈل ایسٹ میں امن ہونے دیا؟ جو کچھ مڈل ایسٹ کی تباہی ہوئی ہے کس نے کروائی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تو مطلب حزب اللہ یا حماس یا فلسطینیوں سے بہتر اسرائیل کی اصلیت کون جانتا ہے کہ وہ کو ایگزسٹ والے نہیں ہیں۔ دوسری بات سنیے حسن نصر اللہ، we have 1 million missile and rockets, we will use them against Israel for sake of freedom of Palestine۔ یہ اتنا بڑا انکشاف ہے، اتنا بڑا ثبوت ہے، اتنا بڑا ریالٹی کا شفٹ ہے، اتنا بڑا ملٹری مائٹ کا شفٹ ہے، مطلب مہر ثبت ہو گئی ہے، اس پر مزید تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ اسرائیل اب بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی وہ طاقت ہم نے حزب اللہ کے حوالے کر دی ہے کہ اس کے سامنے اسرائیل کیسے ٹکے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے اسرائیل کے انہوں نے ایک بہت بڑی پاور اسرائیل کو بنایا تو اسرائیل قائم رہا بہت لمبے عرصے تک، تو اب اسرائیل کو خاتمے کے لیے وہ طاقت آ گئی ہے کہ جس کے سامنے اسرائیل نہیں ٹک سکتا۔ پہلے اسرائیل کے سامنے عرب نہیں ٹک پا رہے تھے، اب حزب اللہ کے سامنے اسرائیل نہیں ٹک سکتا۔ 10 لاکھ راکٹس اور میزائل، کہاں 2 سے 3 لاکھ کا ذخیرہ، کہاں 10 لاکھ۔ او بھائی پتہ ہے آپ کو کہ جو پہلے تجزیے ہو رہے تھے اور یہ سارے کہہ رہے تھے کہ حزب اللہ سے جنگ نہ کرنا، حزب اللہ سے جنگ کی تو تباہی ہو جائے گی، یہ تمہاری مکمل ڈسٹرکشن کا سبب بنے گی، وہ تجزیے سارے اس بات کے اوپر ہو رہے تھے کہ حزب اللہ کے پاس 2 سے 3 لاکھ راکٹس ہیں، اس بات کے اوپر تجزیے ہو رہے تھے، اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ تو 10 لاکھ ہیں۔ یہ تو ابھی تازہ ترین بات سامنے آئی ہے نا، اس سے پہلے ہم کتنے دنوں سے آپ کے سامنے ثبوت رکھتے چلے جا رہے ہیں کہ مغرب میں کیا دانشور بات کر رہے ہیں، امریکہ میں کیا کر رہے ہیں، اسرائیل کے اندر کیا دانشور بات کر رہے ہیں، ان کے ملٹری ایکسپرٹ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ لیبنان سے جنگ کی غلطی نہ کرنا۔ وہ جو 10 اکتوبر کو بائیڈن نے روکا تھا نیتن یاہو کو کہ لیبنان سے جنگ کی غلطی نہ کرنا، تب تو سٹیٹس یہ تھے کہ 2 سے 3 لاکھ راکٹس اور میزائل ہیں، وہ اس بنیاد کے اوپر کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی پاور ہے، اور آج وہ 10 لاکھ ہو چکے ہیں، اور حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں ہاں وہ ہو چکے ہیں اور ان کو ہم اسرائیل کے اوپر استعمال کریں گے۔ یعنی کو بہت وسیع اور عریض ریاست بھی ہونا تو وہ بھی 10 لاکھ کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ تو اسرائیل کا ٹوٹل رقبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تو وہاں پر اگر وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں جو کہ مطلب ایک فیصلہ کن جنگ ہے، تو کیا کرے گا اس کے سامنے اسرائیل، کیسے سروائیو کرے گا؟ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اب ذرا آگے دیکھیے، بین گور کے اب میں 2-3 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ اس جنگ کی ریالٹی کیا ہے، یہ جنگ کن بنیادوں کے اوپر لڑی جا رہی ہے، اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس جنگ میں سیز فائر نہیں ہے، اس جنگ میں کہیں آگے چل کر بھی شاید کبھی کوئی عارضی سی ہلکی پھلکی جنگ بندی کہیں ہو جائے، لیکن جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ تھوڑا سا وقفہ شاید کبھی آ جائے جو نظر تو نہیں آ رہا، لیکن کیا پتہ چلتا ہے کب کیا ہو جائے۔ لیکن آپ ان کی انٹینشنز کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ اصلیت کیا ہے، لڑائی کیا ہے، بنیادیں کیا ہیں، اصول کیا ہیں، نظریہ کیا ہے، کس بات کے اوپر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ناظرین، ویلنگ وال کے وہاں پر جو ہے وہ سرمنی رکھی گئی۔ اب ویلنگ وال کیا ہے؟ ویلنگ وال یہ ہے کہ جہاں پر مسجد اقصی ہے نا، اس سارے یہ ایریا کو، وہ جو پہاڑی ہے اس کو یہ ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، یہاں پر ان کا ہیکل سلیمانی تھا بیسیکلی، اور وہ ہیکل سلیمانی سن 70 عیسوی میں گرا دیا گیا، اور وہ تب سے وہاں پر گرا پڑا ہے۔
اس کی ایک دیوار قائم ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، اس لیے اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے تو ان کے لیے وہ ہیکل سلیمانی اس اہمیت کا حامل تھا کہ ان کے سب سے مقدس وہ جگہ تھی ہیکل سلیمانی. تو وہ گرا دیا گیا سن 70 عیسوی کے اندر. تو تب سے وہ گرا پڑا ہے اور اس کی ایک دیوار کا ابھی تک بچی ہوئی ہے، ایک دیوار. اس کو وہ ویلنگ وال کہتے ہیں. یعنی وہاں پر جاتے ہیں، آہو گزاری کرتے ہیں، روتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ غم مناتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی ویلنگ وال انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ جو مسجد اقصیٰ کا احاطہ ہے اس میں یہ اسرائیلی داخل نہیں ہوتے، نہ ان کو اجازت ہے. یہ اسی دیوار کے باہر جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. اور دیکھیں ساری لڑائی بیسیکلی اس ٹیمپل ماؤنٹ کی ہے، وہ جو چھوٹا سا ایک احاطہ ہے نا جس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، ساری لڑائی اسی کی ہے. دیکھیں اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی بنانا ہے تو وہ کسی اور زمین کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، یروشلم میں کسی اور جگہ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا چونکہ ہیکل سلیمانی یہی تھا تو ہم یہیں بنائیں گے، اور مسجد اقصیٰ کو وہ شہید کرنا چاہتے ہیں. یہی ساری اس وقت کی لڑائی ہے. تو وہ ویلنگ وال، اس ویلنگ وال کے اوپر، اس احاطے کے اوپر، ویلنگ وال اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اپنا الگ سا احاطہ بنایا ہوا ہے، اس ویلنگ وال کے احاطے کے اوپر سیریمنی رکھی گئی ہے. آپ لوکیشن ذرا اس کی دیکھیں نا، ٹائم دیکھیں اور اس کی لوکیشن دیکھیں. وہ کہیں اور بھی سیریمنی رکھی جا سکتی تھی، وہ اس ویلنگ وال کے اوپر سیریمنی رکھ رہے ہیں. اور بین گور وہاں پر آیا ہے اور بین گور نے جو وہاں پر سپیچ کی ہے اس کا ایک ایک لائن آپ تک پہنچانے والی. اس نے کہا I say to Hamas and Hezbollah, Jerusalem is ours. سپیچ کا مدعا دیکھ لیجئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے یہ لڑائی ہے کس چیز کی، کہ یہ بنیاد اس لڑائی کی بنیاد کیا ہے، اور آپ کو پتہ چلے کہ ان کی انٹینشنز کیا ہے، تاکہ آپ کے سامنے یہ کلیئر ہو کہ اس میں کہیں جنگ بندی نہیں ہے. پھر اس نے دہرایا اس بات کو، یروشلم از ours forever and ever. یروشلم ہمارا ہے اور ہمیشہ ہمارا رہے گا. ٹیمپل ماؤنٹ از ours. Whoever rule the Jerusalem, he is the victor. ٹیمپل ماؤنٹ ہمارا ہے، یروشلم ہمارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہے، ہمیشہ ہمارا رہے گا. اور جو کوئی یروشلم کو رول کرے گا دراصل وہی فاتح ہے. نظریہ دیکھ لیجئے، ان کے لیے کوئی اور وکٹری مانے نہیں رکھتی. ان کے لیے وکٹری یہ ہے کہ یروشلم اگر پورا ہمارا نہیں ہوگا تو ہم تب تک فاتح نہیں ہیں، تب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا. تو یروشلم کو پورا حاصل کرنے کے لیے ان کو فلسطین کو مکمل ختم کرنا ہے نا، ویسٹ بینک کے اوپر مکمل قبضہ کرنا ہے، غزہ والا ان کو مکمل قبضہ کرنا ہے، تاکہ وہ گریٹر اسرائیل بنے گا تو یروشلم کے اوپر مکمل قبضہ ہوگا اور وہ اپنا ہیکل سلیمانی بنا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس انٹینشن کے پھر باقی اس کے ذرا لائنیں دیکھیے. فار وکٹری وی نیڈ ٹو انٹر آل ان غزہ اینڈ فائٹ انٹل وکٹری. فار وکٹری وی نیڈ ٹو انکریج امیگریشن فرام غزہ. ہمیں غزہ سے ان سب کو نکال دینا چاہیے. فار وکٹری وی نیڈ ٹو انٹر دا نارتھ اینڈ فائٹ حزب اللہ اینڈ انہیلیٹ دیم. فتح کے لیے ضروری ہے کہ ہم لیبنان کے اندر داخل ہو جائیں اور حزب اللہ کو مکمل طور پر ختم کر دیں. We must not agree to dangerous deals. ہمیں کسی قسم کی ڈیل، کسی قسم کا معاہدہ اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، صرف ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے بعد آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی انٹینشنز کیا ہیں. یہاں پر مجھے بتا دیجئے جو یہ نظریہ لے کر چل رہے ہیں وہ کیا آپ کی کسی معاہدے کے اوپر آئیں گے؟ آپ نے کتنے معاہدے، 100 سال سے آپ ان سے معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، 100 سال سے آپ نے ان ٹیبل ٹاک کی، معاہدے کیے، برطانیہ کو کہا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا، یو ایس کے آپ پچھلے 40-50 سالوں سے یو ایس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اوسلو اکارڈ ہوا، کتنے معاہدے ہوئے، کیا انہوں نے کسی معاہدے کی پاسداری کی؟ تو وہ آج بھی آپ کے کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے. بیسیکلی حماس تو بنی اسی بات کے اوپر تھی، جو اوسلو اکارڈ ہوا 90s کے اندر، حماس اسی بات پر تو حماس بنی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کبھی معاہدے کے اوپر نہیں آئے گا. تو ان سے بہتر اسرائیل کو کون سمجھتا ہے؟ تو ان کے انٹینشنز جان لیجئے اور یہ جان لیجئے کہ یہاں پر کوئی جنگ بندی نہیں ہے. اگلی ناظرین جو خبر ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. اسرائیل ناظرین تمام جو یونائٹڈ نیشن کے آفیشلز ہیں ان کو ایکسپیل کرنے جا رہا ہے اسرائیل سے. تمام یونائٹڈ نیشن، کبھی دنیا میں آپ نے کبھی اس طرح کا سینیریو دیکھا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کے آفیشلز کو اسرائیل ایکسپیل کرنے جا رہا ہے اور ساتھ ہی از withdrawing from the United Nation. اسرائیل یونائٹڈ نیشن سے withdraw کرنے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا دنیا کے اس اقتدار کے نظام میں، انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، جیو پالیٹکس میں. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اسرائیل کی.
ہم تو چاہتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کرے، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اور اسرائیل اس وقت وڈرا کرنے کے اوپر جو ہے وہ کنسیڈر کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ایجپٹ اور قطر کے حوالے سے۔ اس وقت ایجپٹ، قطر اور امریکہ، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ پریشرائز کر رہے ہیں حماس کو کہ وہ سب ڈیو کر جائے، یعنی جو ان کی شرائط ہے نا امریکہ کی یا اسرائیل کی، ان کی شرائط کے سامنے سب ڈیو کر جائے، ان کے سامنے جھک جائے اور مان لے ان کی تمام چیزوں کو۔ اور آپ دیکھیں کہ حماس نے تو بائیڈن جو پلان ہے، جو پرپوزل ہے، جو سیکیورٹی کونسل میں پاس ہوا ہے، اس کو ایگری بھی کر لیا ہے، اس کے اوپر یس بھی کہہ دیا ہے، الٹا پھر حماس کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو حماس نے کہاں پریشرائز ہونا ہے؟ حماس مطلب سٹینڈ کیا ہے اس نے، اس کی پوری 8 مہینوں میں سب نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں جھکتے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری فیملیز قربان کر دی ہیں، تو وہ جھکیں گے؟ ان کو دنیا میں چاہیے کیا؟ کیا ان کو کسی دولت کا لالچ ہے؟ کیا ان کو کسی عیاشی کی لالچ؟ پچھلے دنوں امریکہ نے کیا کہا کہ ہم حماس کی لیڈرشپ کو آفر کرتے کہ آئے انہیں ہم امریکہ کی جو ہے وہ سٹیزن شپ دیں گے اور وہاں پر ان کا سارا خرچہ اٹھائیں گے، آئیں وہاں پر رہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو ہے نا مفاد پرست، ہمارے اپنے مفاد پرست اسی طرح سے کرتے ہیں کہ یو ایس کی ایک شہریت کے اوپر بک جاتے ہیں، ان کی سٹیزن شپ کے اوپر بک جاتے ہیں۔ ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو ایسا ہی حماس کے لیڈرز کو آفر کیا، تو نہ ان کو دنیا کی فکر ہے، نہ ان کو دولت کی فکر ہے، نہ ان کو کوئی ایسا مفادات ہیں، وہ تو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی ساری فیملیز قربان کر بیٹھے ہیں، تو وہ نہ کسی چیز کے اوپر جھکیں گے اور نہ ان کی کنڈیشنز مانیں گے۔ اب میں برطانیہ کے حوالے سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر وائڈر کینوس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ ایک نیوکلیئر جنگ، ایک عالمی جنگ کی طرف ہم کس طرح روز بروز قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مطلب وہ چیزیں جو کئی سال لگ جاتے ہیں یا دہائی لگ جاتی ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونے میں، وہ آج دنوں کے حساب سے ہو رہی ہیں۔ یعنی دنیا کی جو سیاست ہے، جو عالمی پولیٹکس ہے، وہ کبھی اتنی تیز نہیں ہوئی جتنی ان 8 مہینوں میں ہو چکی ہے، اور خاص کر پچھلے مہینے سے جتنی تیزی آئی ہے۔ یعنی عالمی جو سیاست ہے وہ تو بڑی سست ہوتی ہے نا، ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے اس کو ہوتے ہوتے سال اور دہائیاں لگ جاتی ہیں، لیکن آج وہ چیزیں دنوں کے اندر آ گئی ہیں جو دہائی میں ہونے والی تھی۔ اچھا، یوکے سے خبر ہے، لیبر پارٹی پلیج ٹو ریکگنائز پیلسٹائن۔ ایک رشی سونک کی پارٹی ہے، اس کے مقابلے میں جو دوسری پارٹی ہے وہ لیبر پارٹی، اور لیبر پارٹی نے کہا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں آ گئے تو فلسطین کو ریکگنائز کریں گے۔ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ شامل کر لیا ہے۔ یہ جو تبدیلی ناظرین ہے، یہ صدی کے اوپر محیط تبدیلی ہے۔ برطانیہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے زمین لے کر دی۔ اس میں میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج برطانیہ کا الیکشن فلسطین کے معاملے کے اوپر لڑا جا رہا ہے، اور کس کے حق میں وہ بات کر رہے ہیں؟ فلسطین کے حق میں جو بات کر رہا ہے ان کو ووٹ مل رہا ہے۔ یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ وہ فتح ہے جو irreversible ہے، کہ یعنی عوامی جو حمایت ہے وہ آپ کے حق میں بدل چکی ہے۔ تو لیبر پارٹی اگر کل کو آ کر کوئی ہینکی پھینکی بھی کرے گی تو عوام کو تو پتہ ہے نا، وہ عوام سے فلسطین کی حمایت کے اوپر ووٹ لے کر آئے ہیں، تو عوام ان کو چین سے بیٹھنے دیں گے؟ تو یہ بہت بڑی چیز۔ پھر اسی عوام میں سے تو کل کو لیڈرشپ اٹھنی ہے، تو اسرائیل کی حمایت تو ایروڈ ہو رہی ہے نا، ختم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی تبدیلی ہے، اور برطانیہ میں یہ ہونا، برطانیہ میں ہونا جہاں پر سب سے بڑی حمایت اسرائیل کی پائی جاتی ہے، جنہوں نے مطلب سب سے پہلی سپورٹ دی، جنہوں نے پہلا معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کیا، بالفور ڈیکلیریشن کیا، جنہوں نے سب سے پہلے حامی بھری کیا ہم آپ کو زمین لے کر دیں گے۔ اب سر آ جاتے ہیں وائڈر کینوس کے اوپر، اور بہت کمال کی خبریں ہیں، بہت بڑی خبریں ہیں، اور گریٹر وار کے حوالے سے خبریں ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں شروع کرنا چاہوں گا G7 اجلاس سے، جو کہ اس وقت اٹلی میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن اجلاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت فلیش پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہے، ہیومینٹی اس وقت فلیش پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہے کہ یہاں سے دنیا کا فیوچر بدلنے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ جو تمام لیڈرشپ ہے اس وقت G7 کی، وہ ساری الیکشنز کے اندر جا رہی ہے۔ یعنی G7 میں کون ہے؟ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے اور جرمنی ہے۔ اب اس میں ایک ایک کو دیکھیں، بائیڈن الیکشن میں جا رہا ہے، میکرون الیکشن میں جا رہا ہے، رشی سونک جا چکا ہے، اور جرمن چانسلر بہت ان فیوچر بہت جلدی اس کا معاملہ، اس کے اوپر پریشر ہے کہ وہ بھی ریزائن کرے۔ یہ جرمن چانسلر کے اوپر پریشر ہے، کیونکہ یہ جو ساری لیڈرشپ ہے نا، بیسیکلی یہ اس وقت اپنے اپنے ملکوں میں سارے ڈی فیم ہو چکے ہیں اور ان پاپولر ہو چکے ہیں، ان کو عوام سپورٹ نہیں کر رہی۔ یہ میکرون نے بھی ارلی الیکشن کال کی ہیں، رشی سونک کے سارے سروس خلاف جا رہے ہیں، بائیڈن کے سارے سروس خلاف جا رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی
غزہ کی میں جو انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے یہ پوری طرح سے وہاں پر ہار چکے ہیں. اور اس وقت ناظرین وہاں پر ڈسکشنز یہ ہو رہی ہیں کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو پھر کیا سینیریو بنے گا, کیونکہ ٹرمپ جنگ کے خلاف ہے, یوکرین کی جنگ کے. تو تمام لیڈرشپ اس بات کو انشور کر رہی ہے, یہ سارے چونکہ جنگوں کے حامی ہیں تو یہ اس بات کو انشور کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے, یوکرین والا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے. اگر ٹرمپ آ بھی جائے تو کچھ ایسا ہم کر کے جائیں, اگر ہم دوبارہ اقتدار میں نہ بھی آ پائیں تو جنگ چلنی چاہیے. اچھا, اس G7 کے اندر زیلنسکی نے بھی شرکت کی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ فیصلہ کن اجلاس ہے, یہ آخری اجلاس ہے اس تمام لیڈرشپ کا. اس کے بعد اگر یہ الیکٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ آ سکیں گے, اس کے بعد پھر نہیں, وغیرہ نئی لیڈرشپ ہے. یہ G7 کا اجلاس اب اگلا تب ہوگا جب یہ نئی لیڈرشپ آئے گی, جب ان سارے ملکوں کے الیکشنز ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ بہت ایک جس کو ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے نا وہ اجلاس ہے. اچھا, اس میں جو مطلب اس میں انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلا جو بڑا فیصلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بائیڈن نے وہ جناب سائن کرنے جا رہا ہے 10 ایئر سپورٹ فار یوکرین, ملٹری سپورٹ کی 10 سالہ معاہدہ بطور ریاست کرنے جا رہا ہے. اندازہ لگا لیجئے, مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ کو ہم روکیں گے نہیں, یوکرین کی جنگ کو ہم چلا کے رکھیں گے. اور دیکھیں کوئی بھی ملک آپ سامنے اگر امریکہ بھی لڑ رہا ہے نا, اور اس کے سامنے سب سے کمزور کوئی طاقت بھی ہے, اگر اس کمزور طاقت کو اسلحہ ملتا رہے نا تو وہ کبھی سپر پاور بھی وہاں پر فاتح نہیں ہو سکتی. اسلحے کی جو سپلائی ہے وہ کھلی رہنی چاہیے. اب ویتنام میں دیکھ لیں اسلحے کے سپلائی لائن کھل رہی ہے, افغانستان میں دیکھ لیں, باقی جگہوں پر دیکھ لیں, شام کا بھی تازہ ترین معاملہ ہے. تو اگر اسلحے کی سپلائی لائن کھلی ہے تو کوئی ملک فاتح کسی ٹیریٹری کے اندر آ کر نہیں ہو سکتا ہے. تو یوکرین میں اس کا مطلب وہ رشیا کو وہ کسی طور نہ اس کے ساتھ سیز فائر کرنا چاہ رہے ہیں, اور کسی طور نہ وہ سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں, اور نہ وہ جنگ کو روکنا چاہ رہے ہیں کسی بھی حوالے سے. اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک کے ہم فنڈ دینے جا رہے ہیں تاکہ ان کو دے کے جائیں گے, یہ 10 سال تک اپنی جنگ جو ہے وہ چلاتے رہیں. تو بات یہ ہے کہ 10 سال تک یہ جنگ کہاں چلنی ہے, اس سے پہلے ایک عالمی جنگ چھڑ جائے گی. مطلب کیا رشیا 10 سال اس جنگ کو کھینچے گا؟ کیا وہ کھینچ سکتا ہے؟ نہیں کھینچ سکتا. رشیا 10 سال اس جنگ کو نہیں کھینچ سکتا. تو کیا رشیا پھر سرنڈر کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ رشیا تو سرنڈر نہیں کرے گا. تو پھر وہ دوسرا طریقہ اپنائے گا جو سب سے خطرناک ہے, جو رشیا بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے, لیکن جب ان کی ایگزسٹنس, رشیا کی ایگزسٹنس, جب ان کی سوورینٹی آن سٹیک آ جائے گی تو رشیا کیا کرے گا؟ تو یہ بیسیکلی وہی کام چاہ رہے ہیں کہ جنگ پرولونگ ہو اور رشیا کے ساتھ بڑی جنگ ہو. اچھا, پھر G7 نے دوسرا کیا کام کیا ہے, $300 بلین جو رشیا کے فروزن ایسٹس ہیں وہ یوکرین کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی جنگ جب یوکرین کی ہو رہی تھی, شروع ہونے سے پہلے رشیا کی ٹریڈ تھی, معاملات تھے, ان کے جو پیسے ہیں وہ ادھر ویسٹ کے اندر پڑے ہوئے تھے, ان کے بینکوں کے اندر. تو جب جنگ شروع ہوئی تو کیا کیا انہوں نے, ویسٹ نے, کہ وہ جو پیسہ رشیا کا پڑا ہوا تھا اس کو فریز کر لیا. وہ $300 بلین بنتے ہیں. اب وہ جو فریز ایسٹس ہیں رشیا کے, انہوں نے $300 بلین $300 ارب وہ یوکرین کو دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. یہ اتنا بڑا یہ خبر دنیا میں بنی ہوئی ہے, اور اگر ویسٹ کا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہی خبر ہر طرف ملے گی. یار یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے, آپ رشیا کے پیسے اٹھا کر وہ بھی $300 ارب یوکرین کو دے رہے ہیں, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلحہ خریدو اور لڑو رشیا کا. تو رشیا اس کے اوپر کیا قبول کرے گا؟ اس میں سے اب $50 بلین انہوں نے فوری جاری کرنے کا کہا ہے, اور باقی جو پیسے ہیں اس سے جو انٹرسٹ ہے وہ بھی دے وہ بھی یوکرین کو رہے ہیں. لیکن فی الحال اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر جو انٹرسٹ آئے گا, وہ جو یعنی اس کے اوپر منافع ہے وہ یوکرین کو جاری کیا جاتا رہے گا, اور بیسک اماؤنٹ وہیں پڑی رہے گی, وہ بھی ہوگی یوکرین کے کھاتے میں ہی. لیکن $50 ارب نکال کر فی الفور جو ہے وہ اسلحہ اور باقی جو ٹیکنالوجی جو بھی ان کو چاہیے وہ خریدی جائے گی. تو یہ دو بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں, اور دونوں مطلب جنگ کو بڑھانے والے فیصلے ہیں. اچھا, G7 نے غزہ کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, اور کیا کمال سٹیٹمنٹ جاری کیا. G7 کہہ رہا ہے وی کال آن اسرائیل ٹو ڈیفرین فرام لانچنگ اے لارج اسکیل اٹیک آن رفح. اندازہ لگائیے یار, یہ جو بار بار رشیا اور چائنا کہتے ہیں نا کہ ہم ایک جسٹ ورلڈ بنانے جا رہے ہیں, ایران کہتا ہے کہ ہم انصاف پر مبنی دنیا بنانے جا رہے ہیں. رفح اور غزہ کا انہوں نے حشر کیا کیا, اور آج G7 کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو کہتے ہیں کہ رفح میں کوئی آپریشن نہ کرے. اب میں اس پر کیا تبصرہ کروں. اگلی ناظرین امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ MBS نے محمد بن سلمان جو کہ ولی عہد ہیں سعودی عرب کے, ان کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ G7 میں آئیں, انہوں نے انکار کر دیا. بہت بڑی خبر ہے. وہ سعودی عرب کو اس وقت اپنے بلاک میں چاہتے ہیں پوری طرح سے, آپ کو پتہ ہے اس نے ڈالر والر کا معاملہ چل رہا ہے کہ ہم ڈالر میں آئل نہیں بیچیں گے. تو MBS کو بلایا G7 میں, MBS نے انکار کر دیا ہے.
تبدیلیاں آ رہی ہیں, الائنسز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اچھا, نیٹو کا چیف یہاں پر کیا بات کر رہا ہے؟ I welcome that the allies have loosened the restrictions on the use of weapons against military targets inside Russia. میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یوکرین کے اوپر پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں کہ وہ جائے اور رشیا کے اوپر اٹیک کرے. یوکرین ہیز دا رائٹ ٹو سیلف ڈیفense اینڈ دا رائٹ ٹو سیلف ڈیفense آلسو انکلوڈ اسٹرائکنگ لیجیٹیمیٹ ملٹری ٹارگیٹ. یوکرین کو سیلف ڈیفense کا حق ہے, اس لیے اس کو حق ہے کہ وہ رشیا کے اندر جا کر اٹیک کر سکے. سیلف ڈیفense از ناٹ ایسکلیشن, سیلف ڈیفense از اے رائٹ. سیلف ڈیفense کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو ایسکلیشن کر رہے ہیں, بلکہ یہ تو اس کا رائٹ ہے. پیوٹن کا جواب آیا ہے, دیٹ وڈ مارک دیئر ڈائریکٹ انوالومنٹ ان دا وار اگینسٹ رشین فیڈریشن اینڈ وی ریزرو دا رائٹ ٹو ایکٹ دا سیم وے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے اقدام اٹھا رہے ہیں یہ براہ راست شمولیت اختیار کر رہے ہیں, براہ راست اس میں شامل ہو رہے ہیں جنگ میں, تو ہم بھی ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا حق رکھتے ہیں اور ہم دیں گے. یو ایس کا سیکرٹری آف ڈیفense کہہ رہا ہے, وی آر کمیٹڈ ٹو پرووائڈنگ یوکرینز ارجنٹ نیڈز انکلوڈنگ ایئر ڈیفense سسٹمز, ویپنز اینڈ ایمونیشن. ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اب چائنا, رشیا, اس کے اوپر اتحاد ان کا سٹرونگ بنا ہے. سب سے پہلے تو میں جو میامی میں جو کچھ ہو رہا ہے, فلوریڈا اور کیوبا کے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ ہے چند کلومیٹر کا, وہاں پر ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے. ادھر نیوکلر سب مرین رشیا کی پہنچی ہوئی ہے, جنگی بیڑے پہنچے ہوئے ہیں. ادھر سے امریکہ نے جنگی بیڑے ادھر بھیج دیے ہیں کیوبا کی طرف. پھر ان کی ایئر فورس ہے وہ اچانک سے لینڈ کرتی ہوئی بیچز پر دیکھی جا رہی ہے. یعنی اچانک سے ایک جنگی ماحول وہاں پر بن گیا اور ایک اچانک سے ایسکیلیشن, یعنی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا وہاں پر کیوبا اور امریکہ کے درمیان. آج کیوبا اور امریکہ کے ساحلوں وہاں پر جو واٹر ہے اس کے اندر جناب جو ہے نا جنگی ماحول بن گیا ہے. اور رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی حرکتوں کا مزہ چکھا رہے ہیں, جیسے آپ کرتے ہیں ہم بھی آپ کو اسی طرح کا مزہ چکھا رہے ہیں. جو میں نے آپ کو شی جن پنگ کی بات کی کہ چائنیز صدر جو ہیں انہوں نے بیان جاری کیا, انہوں نے کہا کہ اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں نیوکلیر جنگ سے اور مین کائنڈ کے فیوچر کا سوچنا چاہیے, ہیومینٹی کے فیوچر کا سوچنا چاہیے. لیکن وہ ظاہری بات ہے ان کو وہ بات کر رہے ہیں امریکہ کی کہ آپ نیوکلیر جنگ کو ایسکلیٹ کر رہے ہیں, تو اتنی سنگین صورتحال ہے, دنیا کو اتنی نیوکلیر جنگ واضح نظر آ رہی ہے کہ ان کو بھی بیان جاری کرنا پڑ گیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چائنا اور رشیا مون کے اوپر, چاند کے اوپر بیس بنانے جا رہے ہیں. اتحاد ان کا اتنا بڑھ رہا ہے, الائنس اتنا بڑھ رہا ہے کیونکہ مغرب کی لڑائی چائنا اور رشیا سے, ایران سے ہے, تو یہ بھی اپنا مکمل اتحاد بنا رہے ہیں اور نو لمٹ پارٹنرشپ کے اوپر جا رہے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا اقدام ہے, چاند کے اوپر وہ بیس بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح کی بہت ساری خبریں ہیں, لیکن مطلب تباہی نظر آ رہی ہے, تباہی, جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں 10 سال کے وہ ملٹری اسسٹنس دینے کا اعلان کر رہے ہیں, ہنڈریڈز آف بلینز ڈالرز دینے کا اعلان کر رہے ہیں. غزہ میں وہ یہ جنگ رکوا رہے ہیں کہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں 250 دنوں کے بعد کہ ہم تمہیں کہتے ہیں, تمہیں اپیل کرتے ہیں کہ رفح میں آپریشن نہ کرنا. کوئی یار حد ہے. تو یہ کہاں جنگ بندی ہوگی؟ یہ جنگ نہیں ہوگی, بندی نہیں ہوگی, بلکہ عظیم جنگ ہونے جا رہی ہے. مڈل ایسٹ ایک بہت بڑی جنگ کا بیٹل فیلڈ بننے جا رہا ہے. یہ ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.